अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का दिन अहम दिन, तारीखी दिन, और आज का दिन एक बार फिर हम अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की याद ताज़ा हो जाती है कि जब हम देखते हैं कि हर किसी की ज़ुबान पर एक ही नारा होता है और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा प्यारा वतन। और अपने वतन के लिए हमने क्या किया, ये वो सवाल है जो हम हर साल अपने आप से पूछते हैं, और ये सवाल हमें हर साल अपने आप से पूछना है। और हर साल हमने अपने अहद को दोहराना है कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में मजहबी हम आंगी के लिए हमने क्या किया। और हमने जो हमारा अहद है उसको दोहराना भी है, लोगों तक पहुंचाना भी है, और ये दुनिया को साबित करना है कि हम बतौर पाकिस्तानी एक हैं। लेकिन साथ में एक सवाल भी पैदा होता है कि हम सब ये हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, वो तमाम इक़दामात क्या हैं कि जो हमें करने हैं, वो तमाम गलतियां क्या हैं कि जिनको हमने दूर करना है और इस्लाह करनी है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। और एक बात हमें जहन में रखनी है कि हमने ये नहीं कहना कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हमने अपने आप से पूछना है कि हमने अपने वतन पाकिस्तान को क्या दिया है, अपने वतन पाकिस्तान के लिए किया क्या है। आज के प्रोग्राम में इस पर हम मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले लेते हैं मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ गो के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जी मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने। पाकिस्तान को लेकर जब हम बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तो यकीनन यूसुफ सलाउद्दीन साहब माजी से बखूबी वाकिफ़ हैं, हाल से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, और मुस्तकबिल में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस समत में होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये भी यूसुफ सलाउद्दीन साहब से इस पर हम उनकी राय जानेंगे। और साथ में हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे जवाद अहमद साहब। सबसे पहले यूसुफ सलाउद्दीन साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आज का पाकिस्तान, यकीनन वो ख्वाब जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, फिर उसको अमली जामा पहनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, 14 अगस्त 1947 और आज का 14 अगस्त, यकीनन बहुत सी हमने ऊंच नीच देखी, बहुत सी मुश्किलात में से हम गुजरे, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी क्या आप मुतमईन हैं कि आज के पाकिस्तान में हम सही समत में हैं और हम अपने मिशन पर गामजन हैं जिसके लिए हम सब ने इस मुल्क को हासिल किया था? देखिए, मैं तो ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम उस समत हम नहीं गए जो हमारे लिए, जो विज़न अल्लामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो विज़न था, हम उसके नज़दीक तरीन भी कभी नहीं पहुँचे। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं एक जो पॉजिटिविटी जो मैं समझता हूँ कि आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव, उसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ें तो आप देखें कि किन किन मुश्किल हालात से गुज़रते हुए ये पाकिस्तान बना था। तो मुझे ये उम्मीद होती है कि डेफिनेटली एक ना एक दिन ये बिल्कुल हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उस वक्त भी जिन्होंने पाकिस्तान को का बनाने में बहुत किरदार था, बल्कि उनकी हिम्मत और मेहनत और कोशिश अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान मार्का वजूद में ना आता। आज भी क्योंकि इकबाल और कायद आज़म ने हमेशा डिपेंड किया है अपने नौजवानों पे, अपनी यूथ के ऊपर, और मुझे भी इन्हीं नौजवानों से और इन्हीं यंग लोगों से मुझे उम्मीद है कि यही कोई चेंज लेके आएंगे। हमने हमेशा इकबाल को और कायद आज़म को और वो सारी जो हमारी जो तारीख़ है, इन सब को हमने पेडेस्टल पे ज़रूर बिठाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी उनके जो बताए हुए या उसूल थे या उनका जो विजन था, हमने उस पे कभी आने की कोशिश की नहीं की। और ये मैं यही कह सकता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहसीयत मुसलमानों के भी हम हर वो जो काम जो है हम बिल्कुल जो एक जिस तरह इकबाल फरमाते हैं कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हम रवायत तो हर पूरी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है, जो असल एसेंस है, जो स्पिरिट है, रूह है, जो हमारे मज़हब की, उससे हम
بالکل دور ہیں اور دور سے دور چلے جا رہے ہیں. ہم فقوں میں بٹ گئے ہیں, ہم مختلف تنظیموں میں بٹ گئے ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ جب اسلام پہ ڈکلائن آیا, کہ جب خاص طور پہ جب ہلاکو خان نے سیج کیا بغداد کو, تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تھے, ورنہ کبھی ان کو شکست نہ ہوتی. اور جو اتنا گہرا گھاؤ جو تمام کا تمام بغداد انہوں نے آگ لگا کے, جو ہزاروں لاکھوں لائبریریاں اور کتابیں اور جتنا علم اور علوم, کیونکہ مسلمانوں کی طاقت کوئی تلوار صرف نہیں تھی, مسلمانوں کی طاقت ان کا علم تھا, ان کی نالج تھی, جو آج ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ ویسٹ کے پاس ہے. وہ اسی نالج کو لے کے وہ آگے بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پر امید بالکل ہمیں رہنا چاہیے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں اب ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ علم ہونا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان نے ہماری صحیح ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری, اقبال کا ویژن, قائد اعظم کا ویژن, وہ صحیح نہیں پڑھایا جا رہا. جو بھی حکومت آئی انہوں نے ہمیشہ اپنے طریقے سے جو ان کو سوٹ کرتا تھا وہ اسی طریقے سے انہوں نے سارے پاکستان کے نظریے کو پیش کیا. تو اس میں قضا کلامی کے لیے معذرت, یوسف صلاح الدین صاحب آپ نے بالکل صحیح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ابھی ایشوز ہیں, اور آپ نے کہا کہ یوتھ بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی تھے آج بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, لیکن یوتھ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کنفیوزڈ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, جو بھی کوئی چیز آتی ہے اس کو کنٹروورشل ایسا بنایا جاتا ہے؟ بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی حکومت نے یا کسی بھی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کی جس کو کہتے ہیں نا نیشن بلڈنگ, کہ آپ جب ایک نیشن کو تیار کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ترکی میں کیا ہے یا ایران میں وہ کر رہے ہیں, کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم شروع سے دے رہے ہیں. ہمیں تو ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, وہ اتنے کنفیوزڈ ہیں, وہ کبھی وہ لالی ووڈ کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی ہالی ووڈ کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی وہ بالکل ویسٹ سے ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی شناخت نہیں ہے. جو قومیں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں یا ان کو اپنی آئیڈینٹی کا علم نہیں ہوتا, وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان جو ہے ایک نظریاتی ملک ہے, یہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا. اور وہ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ وہ نظریہ پاکستان ایک بڑا سمپل تھا. وہ نظریہ پاکستان ایک تجربہ تھا جو قائد اعظم اور اقبال نے کیا. وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہم بنائیں ان دا ٹرو سینس کہ جو باقی سارے اسلامی ملکوں کے لیے ایک ایگزامپل ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں, آپ سارا عرب ورلڈ دیکھیں, وہاں تمام کے تمام وہاں بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں سے یا اسلام سے. وہ صرف اپنی حکومتیں بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. آج اسرائیل کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں, کشمیر کے اوپر وہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں, فلسطین کے اوپر وہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب یہ ہم, کیونکہ یہ اب اسلام کو اگر آپ دیکھیں, اپنے مذہب کو دیکھیں, وہ تو قطعاً اور بالکل مونارکی اور بادشاہت کے خلاف ہے. تو ایک ریولوشن کی طرح یہ اسلام پھیلا تھا. نہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا, نہ یہ تو بالکل جو آپ کے جس طرح ہندوستان نے تو آپ کے صوفیہ اسلام لے کے آئے. ان کی انسان دوستی, ان کی انسان محبت, ان کا کردار, ان کا جو سارا جو ایک طریقہ کار تھا, انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا. انہوں نے جو نان مسلم سے, یہ کوئی بھی اگر آپ کہیں کہ جی کسی عالم نے آ کے ان کو مسلمان کر دیا, کسی عظیم بادشاہ نے آ کے, تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو تھا, اس کا جو مطلب تھا, جو اس کا نظریہ تھا, وہ یہی تھا کہ ایک فلاحی اسلامی ریاست, اور اقبال اور قائد اعظم ایک روحانی جمہوریت میں بلیو کرتے تھے. وہ یہ ووٹوں کی کاؤنٹنگ اور یہ ان ساری چیزوں میں کیا کہتے ہیں, وہ بھی تب ہوتا کہ اگر آپ ایک با کردار قوم پیدا کرتے, آپ کے نوجوان جو ہیں ان کو آپ ادب اور ان کو کوئی ان کو کوئی صحیح اقدار ان کے اندر آپ ڈالتے. ایک بلند, جس کو اقبال کہتا ہے نا کہ خود ہی وہ ینگ مین فل of good,
فل آف اپنی خودی کا اس کو احساس ہو. جب آپ ایک با کردار قوم کو پیدا کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ با کردار لیڈر کو لے کے آئیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھا علاقہ بک گیا ہے, آدھے لوگ یہ ہو گئے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم سمجھیں یہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے, نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنی قربانیاں, کتنی عصمتیں لٹی, کتنا قتل ہوئے, کتنے بچے, کتنی عورتیں, کتنے بوڑھے, کتنے نوجوانوں نے اپنی جان دی یہ آپ کے لیے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے. اور میاں یوسف صلاح الدین صاحب, ابھی آپ نے بات کی نصاب کی بھی آپ نے بات کی کہ حکومت جو بھی آتی ہے, آپ نے 2-3 چیزیں جو اہم کہیں, میں ان پہ آپ سے کچھ مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے نصاب کی بات کی کہ ہر حکومت آتی ہے اور وہ نصاب اپنا لے آتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اسلام پھیلا ہے تو وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے, یعنی کہ جو نصاب والی بات ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی فیکٹس کو ڈسٹورٹڈ کر کے اور ہر مرتبہ مختلف فیکٹس سامنے لا دیے جاتے ہیں اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, جو یوتھ ہیں ہماری, وہ کنفیوز ہو جاتی ہے. ارطغرل حکومت پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا, آپ چونکہ ان معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ اس میں صحیح اور غلط کی بھی آپ کو پہچان ہے, ارطغرل یہ سیریز چلائی گئی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر, کیا اس میں بھی جو فیکٹس دکھائے گئے ہیں اس پر بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ جی یہ بھی ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہیں, یہ وہ فیکٹس نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں یہ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے اور میں بہت بحث کر چکا ہوں کیونکہ میں خود اس میں انوالوڈ ہوں. اس یہ جو سیریل ہے اس کو پاکستان میں لانے میں کیونکہ میرا اپنا بھی تعلق جو ہے آپ کو علم ہوگا, میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے میں اس کا ایک رکن بھی ہوں. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ساری جو ہسٹری ہے وہ صحیح نہیں ہے, کہیں وہ بالکل ڈراماٹائز انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے مذہب کو سمجھایا ہے, انہوں نے کس طرح آپ کیوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ اس کو کیوں پسند کر رہا ہے, بیکاز سڈنلی اٹ از ڈاؤن ٹو دیم کہ یہ ہی ہمارے اندر جو چیزیں لیکنگ ہیں وہ دکھایا ہے کہ وہ لوگ جو ارلی مسلمز تھے ان کے کیا کردار تھے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سی ایک اس کی کہانی, اب یہ کہانی جو ہے یہ کوئی غلط تو نہیں ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ارطغرل کی جو کہانی ہے یہ تو علامہ اقبال نے ایک جسٹ آئی تھنک بیفور 1 سال پہلے ان کے انتقال سے انہوں نے یہ کہا ایک محفل میں. انہوں نے آئی تھنک احمد ادیب قاسمی صاحب تھے اس میں اور 2 مشہور لوگ تھے اس میں, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابچے ہسٹری کی کہانیوں پہ چھپ رہے ہیں, تو اس وقت پھر یہ جو کتابچے چھپے تو ارطغرل کی جو کہانی ہے وہ بھی ان کتابچوں میں سے ایک 20 صفحے کی کہانی ہے, وہ بالکل موجود بھی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ بالکل ہسٹری نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جو کبھی یہاں رک جاتا تھا 2-4 سال کے لیے, پھر کہیں اور کسی جگہ رک جاتا تھا, اس نے کس طرح ہمت اور محنت کر کے اپنا مقام بنایا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی مسلمانوں کے لیے کہ جو پھر کئی 100 سال جس نے وینا سے لے کے کاشگر تک انہوں نے حکومت کی, اتنی بڑی ایک مسلمانوں کی ریاست تھی اپنا خلیفہ کے نیچے. تو یہ بیسکلی اس کی کہانی ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹرکی کے ساتھ ہمارے, اب جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی یہی تو آپ ٹرکی جاتے ہیں تو وہ آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں اتنی, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تمام خلافت موومنٹ جو چلی تھی ترکی کی خلافت بچانے کے لیے جو مسلمانوں نے یہاں چلائی تھی, اور عورتوں نے اور بچوں نے اور مولانا شوکت علی, محمد علی اور ان کی والدہ بھی اماں نے اور لوگوں کا جو میرے اپنے جو پردادا تھے ان کا بہت اس میں کردار تھا. انہوں نے بہت ساری اس وقت انہوں نے اس تحریک میں انہوں نے حصہ لیا اور اتنی محبت تھی ترکوں کے ساتھ. آپ سوچئے کہ جو میرے پردادا تھے میاں جلال الدین, جب خلافت ختم ہوئی تو اتنا ان کو دلی صدمہ پہنچا کہ ہی ڈائیڈ ان دیٹ گریف, یعنی کہ یہ مسلمانوں کی حالت تھی. اور یہاں کے بچے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے ایلین ہے,
جن اب نہیں پتا ہوتا ان کو کہ ہسٹری کیا ہے مسلمانوں کی، یا جو یہاں کے جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کا ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ملتا. ہماری تو سارا کلچر اور ہسٹری آتی وہاں سے ہے. سینٹرل ایشیا، ٹرکی، ایران، عرب ورلڈ سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اس سے تو ہماری کوئی اس طرح کا کوئی کلچرل کوئی لنک ہی نہیں تھا. ہمیں صرف اور صرف وہاں سے جو ایک جو مین جو ہمارا وہاں جو عرب ورلڈ کے ساتھ وہ ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، مکہ، یہ چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک ان کے کلچر کا تعلق تھا وہ نیور ریچڈ انڈیا. ہمیں تو وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو جواد احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویل کنٹینیو دی ڈسکشن فرام ہیئر. نصاب کی جو آپ نے بات کی اور آپ نے ایک اور بات جو تجربے کی تھی کہ پاکستان کو بناتے ہوئے ایک تجربہ کیا گیا تھا کہ ایک ایسی ریاست کے جہاں پر مسلمانوں کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملے، لیکن بدقسمتی سے اوور دی ایئرز پاکستان کے ساتھ ایک آپ وقفے سے پہلے ایک میں بات ایڈ کر جی ضرور. اور صرف یہ نہیں تھا کہ اس ایکسپیریمنٹ میں وہ جو ایکسپیریمنٹ میں جو اس کا جو ایسنس تھا وہ میثاق مدینہ سے لیا گیا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مائگریشن کی مکے سے مدینے تو جو سٹی سٹیٹ آف مدینہ انہوں نے بنایا، انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دی جس کو ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ. اس کا سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام شہری جو مدینے کے ہیں دے آر ایکول ان دی آئیز آف لا. ان کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی مذہب سے کس کا تعلق ہو، کسی قبیلے سے کسی کا تعلق ہو یا کسی چیز سے ہو. تو یہی ایسنس تھا پاکستان بنانے کا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست جو صحیح ان دا ٹرو سینس اسلامی ریاست کا مطلب ہی ہے کہ ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ اپنا مذہب بھی پریکٹس کر سکتا ہے اور وہاں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو ان لاٹ آف ویز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولرزم جو کہتی ہے اس سے زیادہ مائنورٹیز کو آزادی ایک صحیح اسلامی رفائی اسٹیٹ میں ملتی ہے. بالکل صحیح. جی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے، وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جیسے ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ابھی ایکسپیریمنٹ کی بات ہوئی اور پھر ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ابھی یوسف صلاح الدین صاحب نے اس کو مزید بات کو آگے الیبوریٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایک ایسی ریاست کہ جہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کا موقع ملے، دے کین پریکٹس دیئر ریلیجن. لیکن ابھی کرنٹلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی بھی بہت زیادہ ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا اسپیشل پروگرام ہے 14 اگست کی مناسبت سے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی یوسف صلاح الدین صاحب سے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جواد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جواد بھائی وقفے سے پہلے جو کچھ مختصر آپ کو بھی سننے کا موقع ملا، میاں یوسف صلاح الدین صاحب تاریخ کی بھی بات ہو رہی تھی اور کرنٹلی ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی. نصاب کی بات ہوئی اور یوتھ کی بات ہوئی بہت زیادہ، اور آپ کا چونکہ یوتھ کے ساتھ ہمیشہ سے بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے، آپ نے کام بھی کیا ہے، آپ نے بلکہ تعلیم فار آل یعنی کہ سب کے لیے نصاب کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ایک نصاب ہونا چاہیے اس پر بھی آپ کی کوششیں تھیں. تو ہم آج کے یوتھ کو آج کے پاکستان میں کس طرح سے وہ انٹیگریٹ کریں کہ مستقبل ہمارا جو ہے وہ آج کے یوتھ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کو صحیح ڈائریکشن دیں اور جو ڈسٹارٹیڈ فیکٹس ہیں ان سے ان کو دور رکھا جائے، جو کنفیوژنس ہیں ان کی دور کیا جائے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں تھا نا لڑکپن میں تو ہم سنا کرتے تھے موسیقی اور پاکستان، انڈیا، اس کے علاوہ ویسٹرن گروپس اور ان کے جو بڑے بڑے سنگرز ہوتے تھے، سولو آرٹسٹ، ہم ان کو بھی سنتے تھے. تو پنک فلوئڈ کا ایک گانا تھا جو تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ نو ایجوکیشن، وی ڈونٹ نیڈ نو تھاٹ کنٹرول، اور پھر مطلب اس طرح اس کے ورڈ سے، اور آل ان آل از جسٹ another brick in the wall. وہ کہتے تھے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اور وال اتنی بڑی ہے اس کے اندر ایک بریک کے طور پہ بس وہ اندر چلا جاتا ہے. میں بالکل ایک نصاب کی بات نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اگر میرے ساتھ کوئی منسوب کرے گا. ایک نصاب ہو ہی نہیں سکتا، ایک نصاب ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیں سلیبس دے سکتے ہیں یا کریکولم دے سکتے ہیں جس کو براڈ بیسڈ ہو، اس کے اندر آپ آؤٹ لائن دے سکتے ہیں،
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکسٹ بکس ہر صورت میں پڑھائی جائیں گی. جہاں پر بھی آپ یہ کریں گے آپ لوگوں کے ذہن مقید کر دیں گے, آپ لوگوں کو ٹنل ویژن, نیرو ویژن کی طرف لے جائیں گے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیجن اور کلچر اس کو رولنگ کلاس استعمال کرتی ہے غریب آدمی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ ہر حکمران کرتا رہا, لیکن عمران خان نے تو اس کو انتہا پہ پہنچا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جو ضروری ہے, جو مساوات کی اگر آپ بات کریں, یکساں لفظ نہیں ہوتا, اصل میں تو ایکوالٹی ہوتا ہے, یعنی برابری. تعلیم فار آل جو آپ نے جو سلوگن تعلیم فار آل, دیٹ واز لائک ایجوکیشن فار ایوری بڈی. جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عمران خان کو ایچسن کالج جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو ایک عام کالج سکول بنانا چاہیے جہاں عام لوگ داخلہ لے سکیں, جہاں پہ ایلیٹ نہ جائے. یہ تو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ خود وہاں سے پڑھے ہیں. اچھا, اس کے بعد تمام جو سکولز کالجز ہیں آپ کے, ان کا لیول گراؤنڈز ہونی چاہیے, سپورٹس ہونی چاہیے, آرٹ ہونا چاہیے, جو کچھ انہوں نے خود کیا اور جو ان کے بچے آج کل انگلینڈ میں کر رہے ہیں. اسلامی فلاحی ریاست کی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو جنت میں نہیں بھیجنا چاہتے, ان کو بھی یہاں لے آئیں, ان کو اسلامی فلاحی ریاست میں پروان چڑھائیں. وہ وہاں پہ ان کو انہوں نے کہا ہوا کہ وہ وہاں رہیں گے اپنے بیگم کی اپنی ماں کے ساتھ, جو اور ترجیح میں یہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں جو ماں کے ساتھ ہے. بھائی, آپ نے اس قوم کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو جنت میں بھیجنا آپ نے, تو آپ اپنے بچوں کو تو پہلے بھیجیں, ان کو پاکستان بلائیں, ان کو اسی کالج یونیورسٹیز میں پڑھائیں, ان کو اسی سلیبس کے اندر ان کا پوری زندگی گزروائیں. سیکولر جو وہاں پہ وہ رہتے ہیں طریقے سے, ان کو آپ کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھالیں. وہ تو پتہ نہیں کس طرح رہتے ہیں, سب کو معلوم ہے ان کی. میں ان کے رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا, وہ فرق کلچر میں رہتے ہیں اور وہ فرق چیزیں کرتے ہیں. عمران خان اس وقت جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, وہ ضیاء الحق کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ سب سے نقصان پہنچا رہے ہیں اس ملک کو. یہ اس ملک کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اندر اسلام یا کوئی بھی مذہب وہ ٹالرنس کا اگر دس دیتا ہے نا تو وہ خوبصورت بات ہوتی ہے, ٹالرنس کا اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کا. اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں نا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلامک کے آگے بھی چیزیں ہیں. بریلوی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, دیوبندی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, شیعہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, اہل حدیث اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اور میں اس کی مثالیں اگر آپ کو دوں تو دنیا میں موجود ہیں. ایران ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے, سعودی عرب ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے, ترکی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے. ترکی تو خیر سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح کی اسٹیٹ ہے, وہ تو دونوں چیزیں اکٹھے چلاتے ہیں. اب پاکستان جو ہے اس کا بڑا اچھا معاشرہ تھا, اس میں ٹالرنس بہت زیادہ تھی, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. اس میں اقلیتوں کو بھی اس لیے ان کو ملتی تھی ٹالرنس, ان کو ہماری طرف سے ملتی تھی کیونکہ ہم لوگ بڑے, آپ نے دیکھا نا اس ملک کے اندر کیا ہے کہ صوفیزم بھی ہے, میوزک بھی ہے, آرٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور ساتھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے یہاں پہ. اس لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ پھر اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, بھئی آپ سارے تو مسلمان ہیں یہاں پہ, پہلے سے اسلام یہاں پہ ہے موجود, آپ نے اور کتنا اسلام لے کے آنا ہے یہاں پہ. آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں نا, آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. یہ بڑی غور سے آپ میری بات سنیے گا, آپ بھی اور نوجوان بھی جو مجھے سن رہے ہیں. اگر آج یہ تینوں پارٹیاں چاہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ محلوں کی سطح پہ عام لوگوں کو دی جائے, بالکل عام لوگ جو ہیں ان کو سیاسی عمل میں شریک بنایا جائے, یہ 2 مہینے کا کام ہے ان کے لیے, صرف 2 مہینے کا. ایک تو نام اتنے بڑے ہیں, اوپر سے پیسہ اتنا ہے, آرگنائز کرنا بہت آسان کام ہے, یہ کیوں نہیں کرتے. اور آخری دیکھیں, میں ختم کرتا ہوں, یہ چور ڈاکو کہتے ہیں جن کو, ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. بھائی میں نے تو نہیں کہا نا چور ڈاکو, یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے. عزیز داری بھی باہر ہیں, نواز شریف بھی باہر ہیں, اور آپ میرے سے جتنا جو مرضی لکھوا لیجئے, یہ کبھی لمبی مدت کے لیے اندر نہیں جائیں گے, کبھی ان کا پیسہ واپس نہیں آئے گا. یہ رولنگ کلاس کے آپس کے کھیل ہیں اور یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے, اور میں اور آپ بیٹھ کے ان کے کھیل دیکھتے رہیں گے ہر وقت. ٹھیک. میاں یوسف صلاح الدین صاحب, آپ نے جواد صاحب کو سنا کہ ایک تو تعلیم, صحت اور روزگار کی انہوں نے بات کی کہ اس پہ فوکس ہونا چاہیے, اور یہ جو دیگر اور تلخ حقیقتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جواد صاحب اب خود سیاست میں ہیں اور وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, بلکہ آ ہی گئے ہیں سیاست میں. ظاہری بات ہے کہ ان کا جو سارا, آج تو 14 اگست کا دن ہے, میں تو کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں, اس لیے میں جو انہوں نے الزام لگائے ہیں عمران, میں تو آپ کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا, آپ تو میرے نہیں, میں آپ کے خلاف بھی بات نہیں کر رہا جواد, میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواب تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہی آ کے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ جو تعلیم ہے یکساں نہیں ہو سکتی,
دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو بیسک جو ہماری جو گراؤنڈنگ ہے بچوں کی انیشلی، جس میں کہ ان کو پاکستان کی تاریخ یا ان کو اقبالیات یا ان کو قائد اعظم کا ویژن، وہ کم از کم یکساں ہونی چاہیے. باقی ٹھیک ہے، جو بھی میرا مطلب ہے کہ آئی ایگری ود جواد کے کوئی براڈ سا ایک سسٹم ہونا چاہیے. باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک بندہ کو آپ الزام دے سکتے ہیں کہ اس نے سارا کچھ یہ کریٹ کیا. یہ ہم سب شامل ہیں اس میں. آل آف us are part of it کہ ہم نے کبھی بھی ہمارے میں کبھی بھی یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم کبھی بھی کوئی حق کی آواز کھڑی کر سکیں. کہیں نہ کہیں جو اس کی جو بھی نظر آتا ہے حق کی آواز کی بات کرتے ہوئے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. تو یہ بات درست ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو اس سے بہت زیادہ مسئلے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ میرا مطلب ہے کہ اب جواد کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کہ یہ ملک کی خدمت کر سکیں اور یہ آگے آئیں اپنی سیاسی پارٹی کو لے کے، تو اس حکومت سے زیادہ بہتر کام کرے. یوسف صلاح الدین صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو ہم ہر سال اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہم اس موڑ پہ ہیں کہ یہ سب اچیویبل ہے، یہ سب ہو پائے گا، یا ہم اسی طرح سے ہر سال؟ بالکل آئی ایم آلویز ہوپ فل. بالکل چینج آئے گا. دیکھیں نا، اسی طرح ہی جو باتیں ہوتی ہیں، جب کھل کے باتیں ہوتی ہیں اور اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو سوشل لیڈرز ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آپ یہ بھی سوچئے کہ پچھلے 70 سال میں ایک مورل فائبر جو ہے قوم کا نہیں رہا. آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بالکل ہی، ان کو معافی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ان میں کوئی تمیز ہے، نہ ان میں کوئی ادب ہے. دیکھیں ادب جب تک کسی قوم میں یا قوم کے نوجوانوں میں ادب نہیں ہوگا، ادب تو پہلا کرینہ ہے. سب سے پہلی چیز آپ لوگ بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. ان کو شروع سے سکھانا پڑے گا کہ جب بڑے آئیں تو آپ نے اٹھ کے سلام کرنا ہے یا آپ نے کس وقت یہ یہاں تک اس قوم کی جو کیا کہتے ہیں جو لیول ہے ویلیوز کا، وہ خراب ہو چکا ہے. تو اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بالکل آپ دیکھیں کہ جو بھی قوم کیا کرے. ایک نوجوان آج کل وہ دیکھتا ہے کہ جو کل کو چور تھا، ڈاکو تھا، آج وہ ایک بہت بڑا آدمی بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کس کو فالو کرے گا؟ جب آپ کے سامنے جو بات جواد نے کی، میں یہ کہوں گا کہ جب یہ جو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، جب یہ خود ایک ایگزامپل بن کے سامنے نہیں آئیں گے، جب ان کے اندر آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، ملک سے محبت اور یہ ساری چیزیں کوٹ کے نہیں بھری ہوں گی اور نظر نہیں آئیں گی، تو قوم چینج نہیں کرے گی. تو یہ چینج لانے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر چینج آنی چاہیے. بالکل. یوسف صلاح الدین صاحب، ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں. ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ سے 14 اگست کے لیے تمام دیکھنے والوں کو، یوتھ کو کیا کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے تو پلیز دیجیے. جی بس یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی جو شناخت ہے اس کو آپ سب سے پہلے آپ ضرور آپ علم بھی حاصل کریں، آپ سب کچھ کریں، آپ ساری دنیا کا علم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کے ملک کو بنانے کی وجہ کیا تھی. یہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مودی جیسا انسان آ گیا ہندوستان میں، تو اس نے پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. آپ وہ جو لوگ یہ نوجوان ایک وقت میں کہتے تھے کہ جی پاکستان بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، پاکستان کی کیا ضرورت تھی بنانے کی، ہم تو ایک ہی تھے. تو ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پاکستان جو بنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسا بھی ہے ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ہماری ہی کی کوششوں سے، ہماری ہی وجوہات سے یہ بالکل. جواد، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ بھی 14 اگست کی مناسبت سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلا میسج تو میں یہ دوں گا کہ برابری یوتھ فیڈریشن، ہم اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اکٹھے ہوں اور ہم طبقاتی بنیادوں پہ لیڈرشپ فراہم کریں لوگوں کو، تو یہ ضرور جوائن کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا جی، میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان جب بنا تھا تو اس سے پہلے ایک دفعہ محمد علی جناح صاحب یعنی قائد اعظم وہ چلے گئے تھے انگلینڈ، تو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھے تھے. ان میں سے ایک خط بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ
جس خط کی وجہ سے کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب واپس آئے، اور انہوں نے اس میں وہ لکھا کہ جو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں بہت مفلوق الحال ہیں، بڑے پریشان ہیں، تعلیم بھی نہیں ہے اور پاورٹی ریڈن ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ ان کو ہم اگر ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس آنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ اگر ہم ان کو یونائٹ کریں گے تو ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مساوات کی بات کرتی ہے، وہ ہمارا مذہب ہے اسلام. تو آپ اس پہ ان کو یونائٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل بات کیا تھی کہ لوگ خوشحال ہوں اور ان کی جو محرومیاں ہیں وہ اگر ایک نئے اس زمانے میں پاکستان کا بھی نہیں تھا، وہ تصور تھا کنفیڈریشن کی بات ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ. تو انہوں نے اس کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آئیں گے تو ہم اس طرح لوگوں کو یونائٹ کریں گے. پاکستان بننے کے بعد یہ ہو نہیں سکا، خوشحالی نہیں آئی، اکثریت کے پاس نہیں آئی. میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ابھی آج بھی 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا نا، 2.5 کروڑ یہ کہتے ہیں میرے حساب سے زیادہ ہے، میں نے تعلیم پہ کام کیا ہے. تو اس لیے علاج کا بھی آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں لوگوں کے، اور روزگار بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس بڑا اچھا باعزت. تو پرابلم یہ ہے کہ کیا انڈیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان میں غریب مسلمان اگر آج پاکستان میں آج ان کو آپ انٹری دے رہتے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس ان کو ادھر تو آپ نے خوشحالی دی نہیں، ان کو اور خوشحال کرنے کا طریقہ ہوگا آپ کے پاس؟ اور دوسرا کہ کیا شاہ رخ خان آنا چاہے گا پاکستان؟ وہ تو امیر مسلمان ہے نا. تو یہ مسئلہ امیر غریب کا ہے بیسیکلی، یہ مذہب کا نہیں ہے. کیا امیتابھ بچن جو ہے وہاں پہ اور شاہ رخ خان دونوں وہ ایک ہی اسٹیٹس انجوائے نہیں کرتے؟ کیا وہ دونوں امیر نہیں ہیں؟ تو اس ملک کو خوشحال کرنا اصل بات ہے، اس ملک کو خوشحالی دینا عام آدمی کو، وہ اصل بات ہے. اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی قوم ہو، کوئی صوبہ ہو، اس کو آپ نے خوشحالی دینی ہے. یہ سیاست کا بھی، یہ پارلیمنٹ کا بھی، اور اس پورے ملک کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے. جواد احمد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. یوسف صلاح الدین صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بات کی اور تقسیم کی بھی بات ہوئی کہ ہم کس طرح سے بھی بٹے ہوئے ہیں. ابھی جواد نے بھی ٹورڈز دی اینڈ آف ہز اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ ہماری مذہبی تقسیم ہے یہ بھی اور دیگر اور بھی جو ہماری ڈویژنز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ان کو ختم کر کے ہمیں ایک ہونا ہے، اپنے ملک کے لیے ایک ہونا ہے. ہم اپنے ملک کے لیے ایک ہوں گے تو یقیناً ملک بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.